बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम पेज नंबर 17 की तरफ आएंगे। जैसे कि कल के लेक्चर में ये तज़किरा हुआ था कि जो पेज नंबर 16 की आखिरी हदीस है उसका थोड़ा सा हिस्सा पेज नंबर 17 में भी शामिल है और वो हमने बड़ी वजाहत से कल देख ली थी। अब हम आ जाएंगे हदीस नंबर 27 की तरफ। तो शुरू करते हैं। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बादी दुआइही व और क़ाला उसने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी का मतलब में बादुन बाद यानी किसी दुआइही अपनी दुआ। तो तर्जुमा किस तरह से किया जाएगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक दुआ में फरमाया अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्नी बेशक मैं अस्अलुका सअला माजी का सीगा उसने सवाल किया, उसने दरख्वास्त की, उसने मांगा, बहुत सारे मानों में इस्तेमाल होता है। तो सअला से फिर मुदारे बनेगा यसअलु, वो सवाल करता है, वो दुआ करता है, वो मांगता है। तो यसअलु से फिर मुदारे मारूफ की गर्दान करें तो अस्अलु फिर मुदारे का वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बनेगा कि मैं दुआ करता हूँ, मैं सवाल करता हूँ या मैं मांगता हूँ का तुझसे। रहमतन रहमत मिन से इंडिका इंडी पास का मतलब तुझ या तेरा। तो तहदी बिहा क़ल्बी तहदी हदा उसने रहनुमाई की, यहदी वो रहनुमाई करता है, तहदी तू रहनुमाई करता है, तू हदायत देता है, बिहा उसके साथ। क़ल्बी क़ल्बुन दिल को कहते हैं, जमा क़ुलूबुन या का मतलब मेरा। तो अल्लाहुम्मा से शुरू करके बा मुहावरा इस तरह से किया जाएगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक दुआ में ये फरमाया कि ए अल्लाह मैं तुझसे तेरी वो रहमत तलब करता हूँ जिससे तू मेरे दिल को रहनुमाई अता फरमा दे। व तजमऊ बिहा अमरी व और तजमऊ जमा मादी का सीगा उसने जमा किया, उसने इकट्ठा किया। यजमऊ फेल मुदारे वो जमा करता है और तजमऊ फेल मुदारे का वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा तुम जमा करते हो और तू जमा करते बिहा उसके साथ। अमरी अमरुन मामला या का मतलब मेरा। बसी तजमा हो गया। अब मुहावरा इस तरह से किया जाएगा और तजमाऊ से शुरू करके और तजमाऊ बिहा अमरी और तू मेरे मामले में वहदत पैदा कर दे। व तुलिमु बिहा शासी व और तुलिमु और तू यकजा कर दे बिहा उसके साथ। अब ये हा की जो ज़मीर है वो हर दफ़ा जो है वो रहमत की तरफ जो है वो लौट रही है। जो शुरू में जो रहमत का तज़किरा हुआ है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से जो है वो तलब कर रहे हैं। तो वतुलिमु बिहा और तो उसके ज़रिए यकजा करते शासी शासन कहते हैं परेशानी को, या का मतलब मेरी, और तो अपनी उस रहमत के ज़रिए मेरी परेशानी को यकजा करते। वतुस्लिउ अब ये जो पहले चले वहाँ तक बा मुहावरे एक दफ़ा फिर देख लीजिए अल्लाहुम्मा से शुरू करके कि ए अल्लाह मैं तुझसे तेरी वो रहमत तलब करता हूँ जिसके ज़रिए तू मेरे दिल को रहनुमाई अता फरमाए और तू मेरे मामले में वहदत पैदा करे और मेरी परेशानी को यकजा कर दे। व तुस्लिहु बिहा गाइबी व और तुस्लिहु अस्लहा मादी का सीगा उसने इस्लाह की, उसने दुरुस्त किया। युस्लिहु वो दुरुस्त करता है, तुस्लिहु तो दुरुस्त करते, बिहा उसके ज़रिए यानी अपने उस रहमत के ज़रिए। गाइबी
غائبی غیابت یعنی غیر حاضری کو کہتے ہیں، اور تو اپنی اس رحمت کے ذریعے، اس کے ذریعے یعنی اپنی اس رحمت کے ذریعے تو میری غیر حاضری کو بہتر بنا دے، وہ ترفعو اور ترفعو، رفع ماضی کا صیغہ، اس نے اٹھایا، یرفعو وہ اٹھاتا ہے یا وہ بلند کرتا ہے، رفعت اردو میں کہتے ہیں بلندی کو، تو وہ اسی سے نکلا ہے، اور ترفعو واحد مذکر حاضر تو بلند کرتے، بہا اس کے ذریعے، شاہدی شاہد کہتے ہیں حاضر ہونے کو، حاضری یا کا مطلب میری، اور میری حاضری کو یعنی میری موجودگی کو، میری حاضری سے مراد کیا ہے؟ میری موجودگی کو، میری غیر حاضری جو شروع میں تھا غیابت سے مراد میری غیر حاضری، اور شاہدی سے مراد میری حاضری یعنی میری موجودگی، وَتَرْفَعُ بِهَا شاہدی، اور تو اپنی اس رحمت کے ذریعے میری موجودگی کو بلند فرما دے، وَتُزَكِّي بِهَا عملی، اور تزکی اور تو پاکیزہ کر دے، بہا اس کے ذریعے، عملی میرے عمل کو، اور میرے اعمال میں پاکیزگی عطا فرما، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِی، اور تلہمو اور تو الہام کر دے، یعنی تو میرے دل میں ڈال دے، بہا اس کے ذریعے، رشدی میری رشد و ہدایت، اور جو ہے میری رشد و ہدایت کو تو مجھے الہام کر دے، و ترد بہا الفتی، اور ترد اور تو لوٹا دے، بہا اس کے ذریعے، الفتی میری الفت یا میری محبت، اور میری محبت اپنی اس رحمت کے ذریعے مجھے لوٹا دے، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ، اور تقسیمنی تقسیم اور تو بچا لے، نی مجھے، بہا اس کے ذریعے یعنی اپنے اس رحمت کے ذریعے، من کل سوء ان کا مطلب سے، کل ہر، سوء کہتے ہیں برائی کو، تو وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ، اور تو مجھے اپنے اس رحمت کے ذریعے ہر برائی سے بچائے رکھ، اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اسألوکا اسألو میں سوال کرتا ہوں، میں طلب کرتا ہوں، کا تجھ سے، الفوزا فوز کہتے ہیں کامیابی کو، فی القضاء فی کا مطلب میں، قضاء فیصلہ کرتے ہوئے، اور تو مجھے میرے فیصلوں میں کامیابی عطا کر، یعنی میں تجھ سے یہ طلب کرتا ہوں کہ تو مجھے میرے فیصلوں میں کامیابی عطا کر، وَنُزُلُ الشُّهَدَاءِ، اور نزل اور تو مجھے الشہداء شہداء تک، مطلب کیا ہوا کہ تو مجھے شہداء کا مقام عطا کر، وَعَيْشَ السُّعَدَاء، اور عیش زندگی، سعدائی سعید واحد جمع سعداء، اور مجھے خوش نصیبوں کی سی زندگی عطا کر، والنصر، اور النصر، اور تو مجھے نصرت عطا کر، علی الاعداء، علی کا مطلب پر، اعداء دشمن یعنی دشمنوں پر تو مجھے نصرت اور فتح اور کامیابی عطا کر۔ اب یہ دیکھیے، یہ تھوڑا سا جو ہے یہ اس میں مشکل الفاظ کا استعمال ہوا ہے، تو دوبارہ جو ہے یہ دفعہ باب محاورہ ترجمہ کیا جائے گا آپ لوگوں کے سامنے، توجہ سے سنیے۔ اللہم انی اسألک رحمتاً سے شروع کر کے توجہ سے ساتھ ساتھ دیکھیے، آپ نے جو ہے ایک ایک جملے کو اور ساتھ ساتھ سمجھتے جائیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک دعا میں فرمایا کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیری وہ رحمت طلب کرتا ہوں جس کے ذریعے تو میرے دل کو ہدایت اور رہنمائی عطا فرما، اور تو میرے معاملے میں وحدت پیدا کر دے، اور تو میری پریشانی کو یکجا کر دے، اور تو اپنے اس رحمت کے ذریعے میری غیر حاضری کو بہتر بنا، اور اس کے ذریعے میری موجودگی کو بلندی عطا فرما، اور اپنے اس رحمت کے ذریعے میرے اعمال میں پاکیزگی عطا فرما، اور
تو میری بہتری اور میری رشد و ہدایت جو ہے وہ میرے دل میں ڈال دے، اور اپنے اس رحمت کے ذریعے میری الفت مجھے لوٹا دے، اور مجھے اپنے اس رحمت کے ذریعے ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، میں تجھ سے قضاء و قدر کے وقت یعنی فیصلہ کرنے کے وقت کامیابی کا طلبگار ہوں، اور تو مجھے شہداء کا سا مقام عطا کر، اور تو مجھے خوش نصیبوں کی سی زندگی عطا کر، اور دشمن پر فتح اور جو ہے عطا کر، دشمن پر فتح اور نصرت عطا کر۔ تو یہ بڑی جامع قسم کی دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گویا ہمیں سکھائی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا فرمائی، اور جو ہے دراصل پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت ہی جامع قسم کی دعا جو ہے ان کو وہ سکھائی، کہ جس میں اس کے تمام جو معاملات ہیں، یعنی اللہ سے ہمیں جو ہے یہ پوری دعا جو ہے عزیز طالبات ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو زبانی یاد کر لیں، تھوڑی سی جو ہے محنت کر کے، بلکہ آج کل آپ لوگوں کے پاس جو ہے بڑا ایک موزوں وقت بھی ہے، تو تھوڑی محنت کر کے اس دعا کو کوشش کریں کہ زبانی جو ہے وہ تیار کر لیں، اور ہر نماز کے بعد جو ہے یہ دعا مانگا کریں، جس میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو ہے انہوں نے اللہ سے رحمت طلب کی، یعنی ہمیں سکھایا کہ ہم اللہ سے رحمت طلب کریں کہ جو ہے ہمیں ہدایت بھی عطا کرے، اور جو ہے ہمارے جو پریشانی ہے اس کو وہ یکجا کر دے۔ مراد کیا ہوا کہ ہماری پریشانیوں کو سمیٹ کر محدود کر دے، اور ہماری جو موجودگی ہے اس میں بھی ہمیں عزت اور بلندی عطا فرمائے، اور ہماری غیر حاضری میں لوگ ہمارا تذکرہ جو ہے وہ اچھے الفاظ میں کریں، اور جو ہے ہمارے جو جتنے بھی اعمال ہیں ان میں ہمیں پاکیزگی عطا فرمائے، اور اس طرح ہمیں ہر برائی سے بچائے رکھے، اور ہماری الفت ہمیں لوٹا دے۔ مراد کیا ہوا کہ ہمیں جو ہے ایسا بہتر انسان بنا دے کہ لوگ جو ہیں وہ ہم سے محبت کرنے لگیں، اور اس کے بعد جو ہے جو بھی ہم زندگی کے میں فیصلے کریں جو اس میں اپنی رہنمائی ایسی عطا کر کہ ہم درست فیصلے کریں، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں شہداء کا سا جو اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا کرے، اور جو ہے خوش نصیبوں کی سی زندگی، اور دشمن پر ہمیشہ کامیابی۔ تو یہ بڑی زبردست جامع قسم کی دعا ہے، تو ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو زبانی یاد کر کے ہم ہر نماز کے بعد جو ہے یہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اس کو جو ہے مانگتے رہیں۔ اگلی حدیث، خیر القاسب العامل اذا نصح، خیر بہترین، القاسب کمانے والا، کسبہ اس نے کمایا، اور کاسب کمانے والا، کہ بہترین کمائی کرنے والا وہ العامل، عامل، عاملہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے کام کیا، تو عامل کام کرنے والا، اذا جب نصح اس نے خیر خواہی کی، تو خیر القاسب العامل اذا نصح، کہ بہترین کمائی کرنے والا وہ مزدور ہے، وہ کام کرنے والا ہے، یا وہ کاریگر ہے کہ جب جو ہے وہ خیر خواہی کرے، یعنی جب کوئی کام کرنے والا، جب کوئی مزدور ایک تو جو ہے اپنے کام میں جو ہے وہ دیانتداری سے ہر کام کو سر انجام دے، دیانتداری کو پیش نظر رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مالک کا خیر خواہ بھی ہو، تو ایسا جو مزدور یا کاریگر جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اعلیٰ مقام کا حقدار ٹھہرے گا۔ اس کے بعد انا افصح العربی، انا میں افصح سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا مالک، العربی عربوں میں سے، انا افصح العربی کہ میں عربوں میں سے سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں، بیدا انی من قریشن، بیدا انی مزید یہ کہ انی بے شک میں من سے قریشن قبیلہ قریش میں سے ہوں، و نشاتو فی بنی سعد بن بکر، و اور نشاتو نشاء اس نے پرورش پائی، نشاتو ماضی کا واحد متکلم کا صیغہ کہ میں نے پرورش پائی یا میں پلا بڑھا، فی بنی سعد بن بکر
اور میں قبیلہ بنو سعد بن بکر میں پلا بڑا ہوں۔ تو بامحاورہ اس طرح سے کیا جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں، کیونکہ ایک تو میرا تعلق قبیلہ قریش سے ہے، اور میں نے قبیلہ بنی یعنی کہ جو ہے بنو سعد بن بکر میں نے پرورش پائی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خصوصی طور پر عطا ہوا تھا کہ آپ جو ہے انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کرنے پر قدرت رکھتے تھے، اور اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ کا تعلق جو ہے قبیلہ قریش سے تھا، اور قبیلہ قریش کی جو زبان تھی وہ تمام قبائل میں سے سب سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان شمار ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش تھی وہ بنو سعد بن بکر میں ہوئی تھی۔ اس دور پہ جو ہے عربوں میں ایک رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے ایک اچھی خوراک کے لیے اور اچھی جو ہے عربی زبان پر جو ہے ایک قدرت حاصل کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ ایسے قبائل میں جو ہے بھیج دیتے تھے جو فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو ہے عربی زبان جو ہے بولنے پر قدرت رکھتے تھے۔ تو قبیلہ بنو سعد بن بکر جو ہے اس کا شمار ایسے ہی قبائل میں ہوتا تھا۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ہے اپنے فصاحت و بلاغت کا جو ہے بنیاد ان دو باتوں کو بتایا ہے کہ اللہ نے جو مجھے تمام عربوں میں سے سب سے زیادہ فصیح و بلیغ بنایا ہے، یعنی مختصر الفاظ کے ساتھ جو ہے انتہائی جامع بات، ایسی بات جو ہے وہ کہنا کہ جو سننے والے کو جو ہے وہ انتہائی حد تک جو ہے سمجھ آ جائے، اور اس میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ تو اس کی جو ہے وجوہات کیا بتائی انہوں نے، آپ نے بیان فرمائی کہ قبیلہ قریش سے تعلق، اور اس کے ساتھ ساتھ قبیلہ بنو سعد بن بکر جو ہے اس میں آپ کی پرورش۔ اس کے بعد جو ہے اگلی حدیث کی طرف آئیے۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی یوم بدر، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، ھذا یوم لہ ما بعدہ، ھذا یہ یوم دن لہ اس کے لیے، ما جو بعدہ اس کے بعد۔ اب یہ تو ہو گیا لفظی ترجمہ، اس طرح پڑھ کے تو جو ہے ابھی ایسا کچھ کلیئر نہیں ہو رہا، بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے تو جو ہے کلیئر ہو جائے گی یہ حدیث بھی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن یہ فرمایا، ھذا یوم سے شروع کر کے کہ یہ وہ دن ہے جس کے اثرات بعد میں ظاہر ہوں گے، یہ وہ دن ہے جس کے اثرات بعد میں سامنے آئیں گے۔ تو اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں غزوہ بدر جو ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، تو ہجرت کے پہلے سال ہی جو ہے جو کفار مکہ تھے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد وہ جو ہے غم و غصے سے وہ جو ہے وہ بالکل دیوانے ہو چکے تھے، اور وہ پورا تہیہ کیے ہوئے تھے کہ وہ ہر صورت جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اسلام کی جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے اس کو جو ہے وہ روک کر رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے تمام کفار مکہ جتنے بھی قبائل تھے انہوں نے مل کر جو ہے ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ تو اس وقت جو ہے بدر کے مقام پر جو ہے یہ پہلی جنگ لڑی گئی، کفر اور اسلام کے درمیان جو جنگ تھی، چنانچہ یہ غزوہ بدر کہلائی۔ بدر مقام کا نام ہے، جگہ کا نام ہے۔ تو اس وقت جو ہے مسلمان، جیسا کہ آپ نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر رکھا ہے، تو مسلمانوں کی تعداد بہت ہی قلیل 313 تعداد تھی مسلمانوں کی، جبکہ ان کے مقابل کفار کا ایک عظیم لشکر جو تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھا وہ ان کے مد مقابل تھا۔ تو یہ جو ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے مسلمان چونکہ قوت ایمانی سے سرشار تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ایک بہترین جنگی حکمت عملی ترتیب دی، اور اس کے بعد جو ہے جو 313 جو انتہائی قلیل تعداد میں اور جن کے پاس ہتھیار اور اسلحہ جنگی سامان بھی جو ہے کفار کے مقابلے میں بہت ہی قلیل تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے ایک جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے
اور جو ہے ایک بھرپور جنگ لڑنے کی جو ترغیب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ دن جو ہے اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی کہ آج کا دن یعنی غزوہ بدر کا جو دن ہے یہ ایک کفر اور اسلام مد مقابل پہلی دفعہ آ رہے ہیں، اور یہ اتنی عظیم اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے جو اثرات جو ہوں گے وہ جو ہے وہ اگر آج فوری طور پر جو ہے وہ اتنے واضح نہیں، لیکن آنے والی جو دن ہیں، آنے والا جو دور ہے وہ جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہے وہ دکھائے گا، وہ ثابت کرے گا۔ چنانچہ مسلمان پوری قوت ایمانی کے ساتھ غزوہ بدر جو ہے اس میں وہ شریک ہوئے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئی، اور جو ہے ایک بہت ہی چھوٹے لشکر نے ایک بہت بڑے لشکر پر جو ہے وہ غلبہ حاصل کر لیا، اور کفار کو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، اور جو ہے آہستہ آہستہ پھر کیا دیکھا گیا کہ محض 8 سال کے قلیل عرصے میں جب مکہ فتح ہو گیا تو اس وقت جو ہے تمام مسلمانوں پر یہ جملہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 8 سال پہلے غزوہ بدر کے مقام پر بولا تھا کہ آج کا دن جو ہے وہ بے پناہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی اہمیت جو ہے وہ جو آنے والا وقت جو ہے وہ ثابت کرے گا۔ اور بالکل یہی ہوا کہ غزوہ بدر، اس کے بعد مختلف غزوات، اور یہ چلتے ہوئے یہ سارا جو ہے اسلام تیزی سے پھیلتا چلا گیا، اور حیرت انگیز طور پر چند ایک سالوں میں جو ہے مسلمان جو ہیں وہ اتنی قوت پکڑ گئے، اور اسلام اس طرح سے تیزی سے پھیلا کہ ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مکہ میں آپ داخل ہوئے اور مکہ کو فتح کر لیا گیا۔ تو عزیز طالبات، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ایک ایک چیز لفظی و محاورہ ترجمہ اور اس کے بعد احادیث کو سمجھایا بھی گیا ہے۔ تو آپ لوگوں کا اب یہ فرض بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ پوری توجہ سے اپنی بہتری کے لیے پوری ذمہ داری سے ساتھ ساتھ ان تمام احادیث کو تیار کرتے جائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔